बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामीन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी हिस्से से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक और एपिसोड के साथ आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत के साथ आए हैं जो आज हमें अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और ज़िंदगी के मकासद और ज़िंदगी क्या है उससे आगाह करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे बहुत ही अजीज दोस्त शाहिद जैद से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, वेलकम टू माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? ठीक है। जी, बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि मेरी तबीयत के बाइस आपका 2 बार जो है हमारा अपॉइंटमेंट जो है कैंसल हुआ और फिर आपको वेट करना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत ही आपसे माज़रत-ख़्वाह हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दोबारा इतनी जल्दी, कल रात ही मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे फ़ौरन टाइम दे दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इसमें कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है और ये मेरे लिए, मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा है, मैं उनके सामने बैठ के कुछ बोलने के काबिल तो नहीं हूँ, खैर फिर भी अल्लाह मौका दे देता है कभी कभी। तो मेरे लिए ये सादत की बात है, क्योंकि मैं ऐसे समझता हूँ कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो जिन जो उस्ताद हों, तो उस्तादों के सामने अगर उनका तालिब इल्म बैठा हो तो उसके लिए सादत की बात होती है। तो इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपका कि आपने इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया है और फिर उसमें मुझ जैसे नालायक से बंदे को ला के बिठा दिया जिसको बोलना भी सही से नहीं आता। तो इसके लिए मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। आपको अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे। आपने मुझे उस्ताद कहा, मैं उस्ताद नहीं, आपकी उस्ताद आप माशाल्लाह से। आप बहुत, मैं आपको देखती रहती हूँ, आपकी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, माशाल्लाह से यू हैव इनफ नॉलेज और आप बहुत अच्छा सोचते हैं। तो चलें शायद हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक मैं चाहूँगी कि मेरे वो व्यूअर्स जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान ले, तो आप अपना एक तारुफ पेश करें। ओवर टू यू शाहिद। जी बिल्कुल। तारुफ तो मेरा नहीं है कुछ भी, एक सिंपल सा बंदा हूँ, कोई इतनी बड़ी ना तो कोई पर्सनैलिटी हूँ, ना वो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। तो एक अदना सा नालायक सा बैक बेंचर तालिब इल्म हूँ, जिसको शाहिद जट के नाम से लोग फेसबुक पे जानते हैं। और शाहिद जट मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक जंग पंजाब पाकिस्तान से है और मेरी उम्र 27 बरस है। और जो मेरी तालीम है वो मैंने मास्टर किया हुआ है उर्दू में। और क्योंकि इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग था तो इसलिए मैंने उर्दू को पकड़ लिया। उर्दू में रवानी कुछ अच्छी थी तो इसलिए। उसके साथ साथ फिर अभी जो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई जो पिछले तकरीबन मैं कहूँगा कि 5-6 महीनों में, वो ये थी कि ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत आई जो 1 साल पहले आई थी और उसके बाद फिर वो अब स्पेशली तौर पे दिल में घर कर गई है। तो उनसे जिनको दुनिया रेहान अल्लाह वाला के नाम से जानती है, उनका तालिब इल्म हूँ, बैक बेंचर, और सीख रहा हूँ उनसे कि ज़िंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है। हम ज़िंदगी तो सारे जी रहे हैं लेकिन वो बगैर मकसद के जी रहे हैं। अब समझ आया कि ज़िंदगी को किसी मकसद के साथ जिएँ तो वो ज़िंदगी और खूबसूरत होती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल, बिल्कुल 100% ये सही बात है कि ज़िंदगी दरअसल जो है किसी मकसद के तहत गुज़ारनी चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उसका मकसद भी यही था कि हम उस मकसद को लेके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएँ, जिस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है। और सिर्फ़ सोते, खाते और पीते ही ना गुज़ार दें, बल्कि उसकी मखलूक के लिए जो है काम करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बात है और एक बात जो आपकी मुझे अच्छी लगी कि आप बैक बेंचर हैं, तो मैं आपको ये बताऊँ कि बैक बेंचर ही होते हैं, जो दुनिया में नाम कमा लेते हैं। जो बैक बेंचर ही होते हैं, जो बहुत बड़े-बड़े काम कर जाते हैं। वो उनको स्कूल में तो लोग नालायक शायद समझते होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कुछ ख़ास तय कर रखा होता है। तो आप अगर बैक बेंचर हैं तो यू आर ब्लेस्ड
اس کے اندر بالکل بھی آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت شاندار شخصیت ہیں. آپ کو جو لوگ جانتے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ شاہد کیا ہے. تو میں چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ زندگی کے 27 سال گزارنے کے بعد، ایک پورا جو ایجوکیشنل پیریڈ ہوتا ہے گزارنے کے بعد، جب زندگی کو چینج کرنے کا موقع آیا، جب آپ ایک انسان کو عملی زندگی میں انسان قدم رکھ دیتا ہے، عموماً 25-26 سال کی عمر میں وہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو آپ نے اس آغاز کے دوران پھر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کری، تو اس کے اندر آپ کو کیا کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کی، اور وہ تبدیلی کہاں تک پہنچی ہے ابھی تک؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے بیک بینچر کے حوالے سے جو گائیڈ کیا، ویسے میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں بیک بینچر بیٹھ کے بھی سیکھنے کا موقع مل جائے، آخر میں کھڑے ہو کے بھی سیکھنے کا موقع مل جائے، تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی. چلیں وہ سیکھ تو رہا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ اکثر نوجوان ہیں جو ہمارے، وہ 27 برس کی عمر میں عملی زندگی میں آتے ہیں، تو انسان کے ساتھ دکھ بھی جڑے ہوئے ہیں، خوشیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور بہت ساری تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جو اس کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہیں، اس کا بالکل رخ چینج کر دیتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، میں اس کو قدرت کا حسن کہتا ہوں. اکثر میں نے یہی کہا ہے کہ یہ قدرت کا حسن ہے. اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی اس حسن سے آراستہ نہیں. تو یہ زندگی میں ہونا چاہیے. تو میری زندگی میں بھی کچھ اس طرح سی تبدیلیاں آئی تھیں جو مجھے عملی زندگی میں بہت جلدی لے آئی تھی. تو میری عملی زندگی جو میں تقریباً اس وقت 16 برس کا تھا، یا شاید غالباً 15 برس کا تھا، تو مجھے اپنی عملی زندگی سٹارٹ کرنا پڑی. تو جب میں نے میٹرک کی، تو میٹرک کے بعد اس وقت ٹرینڈ تھا کہ میڈیکل فیلڈ کا کوئی بھی ڈپلوما کریں اور میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں اور آپ اپنا برسر روزگار ہو جائے. تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. میں نے ڈپلوما کیا، مطلب جو بھی کورسز ہوتے ہیں وہ کورسز کیے، اور کورسز کرنے کے بعد جو پھر عملی زندگی میں نے قدم رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی پریشانیاں کہہ لیں یا ایسے امتحان کہہ لیں. میں تو ان کو امتحان کہتا ہوں، پریشانی تو انسان تب کہتا ہے جب وہ ان سے کچھ سیکھتا نہیں ہے. لیکن وہ جو میرے امتحان تھے، انہوں نے مجھے کہیں رکنے نہیں دیا، جھکنے نہیں دیا، مجھے لڑکھڑانے نہیں دیا. میں مضبوط ہو گیا. تو میں نے پھر اپنا جو تعلیمی سفر تھا اس کو روکا نہیں. میں نے ڈپلوما کیا، ڈپلوما کرنے کے بعد میں نے عملی زندگی تو سٹارٹ کر دی. اس میں جو بھی تھا پروسیس، مطلب کہ دال روٹی حاصل کرنے کا جیسے کہہ لیں، کہ وہ میں نے سٹارٹ کر دیا. اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. میں نے تعلیم کو پھر میں نے ایف اے کیا، بیچلر کی ڈگری حاصل کی، اور پھر میں نے ماسٹر کیا الحمدللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب میں یہ ساری چیزیں کر رہا تھا، جب میں بیچلر پہ آیا تھا، تو میری زندگی میں ایک مطلب چیزیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ انسان کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے. تو پھر مجھے ایک میرے استاد تھے، انہوں نے بتایا کہ یار آپ نا، میں نے ان سے پوچھا، جب میں نے ایف اے کیا اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ اینکر کیسے بنتے ہیں، اینکر پرسن، مطلب یہ جو سارے نیوز ٹاک پہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا تو اچھا خیر تو ایسا کر لے کہ ماس کمیونیکیشن میں چلا جا، تو یہ فیلڈ ہے، یہ ساری چیزیں تجھے کمیونیکیٹ اور کمیونیکیشن سکل کے سے راستہ کر دے گی. تو میں نے پھر اوپن یونیورسٹی سے اس کا داخلہ لیا، اور پھر میں نے یہ کیا، بیچلر ماس کمیونیکیشن میں کیا. تو اس وقت میرا ایک جو ذہن تھا وہ ڈیولپ ہوا اس حوالے سے کہ یار زندگی کو آگے لے کے جانا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. ایسے ہی ہم اپنی عملی زندگی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی ساری زندگی بس اسی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو پھر وہاں سے میں نے ان چیزوں کو لرننگ سٹارٹ کیا، ان کو مطلب 2020 کی بات ہے. تو پھر ظاہری سی بات ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پیاسا ہو تو وہ کنویں کی تلاش میں یا نلکے کی تلاش میں یا نہر کی تلاش میں نکلتا ہے. تو پھر وہ ایک دن آخر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کی مطلب اس کو پیاس بجھانے کے لیے پانی مل جاتا ہے.
تو میری بھی یہی کوشش تھی، میں نے اس کو جاری رکھا، اور پھر میں ماس کمیونیکیشن کرنے کے بعد پھر جب میرے بیچلر میں کوئی اچھے نمبر نہیں بنے تو میری کوشش تو تھی کہ میں MSc کرتا، لیکن نمبر نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے جب وہ بندہ عملی زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اور مصروفیت کی بنا پہ میں اس کو آگے نہیں لے کے جا سکا، تو میرے اچھے نمبر نہیں تھے، تو اس لیے پھر میں نے ماسٹر اردو کر لیا۔ اور ماسٹر اردو کرنے میں بھی مجھے کسی نے گائیڈ کیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ اس فیلڈ میں چلے جائیں، تو مجھے میرا ذوق تھا کہ مطلب جیسے کہ میں شاعروں کو بڑا سنتا تھا، ان کی باتوں کو بڑا ڈیپلی دیکھتا تھا، تو کچھ انسان کی زندگی کے بدلاؤ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی ساری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، وہ بے معنی اور بے مقصد ہوتی ہے، ان کی سوچنے کی حس بھی نہیں کام کر رہی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ سوچنا شروع کرتے ہیں یا آپ سیکھنے کا عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور اب جب 27 برس کی عمر ہوئی تو پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جس میں آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے لائیو باتیں کر رہا ہوں، تو یہ بھی الحمدللہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ اللہ پاک سے گاڈ گفٹڈ ہے، جو میرے لیے ایک بڑا ہی اچھا موقع ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو ضرور اویل کروں گا، اور اس سے جو ہو سکا اپنی ذات کو امپروومنٹ کرنے کی، مزید امپروومنٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس سے۔ تو مزید اس کو لے کے چلے ہوئے ہیں آگے، دیکھیں سفر خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے بلکہ یقین ہے اس ذات پہ کہ وہ اس خوبصورت کو اس سفر کو ایسے خوبصورت بنائے گی کہ اس میں پھول بھی لگیں گے، پھل بھی لگیں گے، اور خوبصورت سی تتلیاں بھی آئیں گی، اور پھولوں کی خوشبو سے لوگ بھی مہکیں گے انشاءاللہ۔ بس اسی سفر کو آگے لے کے چلے ہوئے ہیں، اور اللہ پہ یقین ہے وہ ضرور اس کا جو ہے وہ بہتر نتائج دیں گے۔ بہت زبردست، بہت اچھی بات ہے یہ تو۔ جب اللہ پاک اپنے بندوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ حوصلہ بھی دیتے ہیں، وہ ہمت بھی دیتے ہیں، اور وہ معاون بھی دے دیتے ہیں لوگ کہ ان کی معاونت کرنے والے۔ تو بالکل ریحان اللہ والا کے ساتھ جڑ جانا بالکل اسی کی مثال ہے کہ وہ ایک ایسے معاون کی حیثیت رکھتے ہیں جو آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا گائیڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں جانا ہے۔ تو یہ جو میں نے بھی ظاہر سی بات ہے میں بھی ایک ٹیچر ہوں، اور ایک دم سے میں یہ سوشل میڈیا پہ آئی، اور بہت سارا 2-2.5 مہینوں میں نے کافی کچھ ایسا کر لیا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ کیمرے کو فیس کرنا اور یہ سب، اس کو شروع کرنے کے لیے کتنا حوصلہ کرنا پڑا، کتنا سوچا، اور یہ نیا چیپٹر آپ کی زندگی میں اس کا آغاز ہوا، تو اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، تو میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ ہم نے ایک دن پچھلے سال کی بات ہے، مئی جون کی نا، ہم تمام کزن اکٹھے بیٹھے تھے، تو میرے کزن نے کہا کہ یار ہم فیس بک چلاتے ہیں لیکن یہ بے معنی بے مقصد چلاتے ہیں، اس پہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں لوگ، اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے سیکھتے ہیں یار، میں فضول میں تصویریں چڑھاؤ اوپر، بس لائک کمنٹ مارو لوگوں کو اور لو، بس یہی سسٹم ہے فیس بک کا، اور اس پہ کیا ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے جو ہر بندے کا نظریہ ہے، تو یہ ذہن میں تھا کہ یوٹیوب پہ مطلب لوگ لیکچر وغیرہ اپنے جو ہے وہ اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ کچھ نہ کچھ لرن کر سکتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں یار، یہ نا ایک بندہ ہے، اس کو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنا کریں۔ تو مجھے اس نے نا سرحان اللہ والا کا نا فالوور بنا دیا، میرا موبائل پکڑا اور فیس بک پہ نکال کے مجھے ان کا فالوور بنا دیا، اور اس کے ساتھ 5-6 اور پرسنالٹیز تھیں جن کا مجھے اس نے فالوور بنا دیا۔ تو میں یقین کریں آج بھی ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور بڑے مؤدبانہ انداز کے ساتھ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں دل سے۔ اور اس کے بعد میں نے نا سر کو دیکھنا شروع کر دیا، اور سر کو دیکھنا شروع کیا تو سر کی روز کوئی نہ کوئی پوسٹ آئی ہوتی تھی کہ آپ سٹارٹ کریں، بس آپ سٹارٹ کریں۔ تو دیکھیں ایک موٹیویشن سے جو بندہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی جو اس کا اختتام ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے، جو اس کا اختتام ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی دل آزاری کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ خوشیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو
اس کے ساتھ ساتھ یہ کانفیڈینس جو تھا مجھ میں کچھ پہلے بھی تھا، وہ اس لحاظ سے کہ میں مطلب کیمرے کے سامنے تو خیر نہیں، لیکن سٹیج پہ کھڑا ہو کے مجھے کافی دفعہ اپنا موقف یا سپیچ کرنے کا مجھے موقع ملا، اور کافی دفعہ ڈائس پہ بولنے کا مجھے موقع ملا. تو یہ میرے لیے ایک کیمرے کے سامنے بات کرنا ایک نئی چیز تھی. لیکن اس کے پیچھے کون تھا، جس کو بابا آئی ٹی کہا جاتا ہے، دنیا جانتی ہے ان کو. تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو کیا ہے، لوگ تو کہتے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، تو لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ بولنا شروع کریں، بسم اللہ کریں. تو میں نے جی یوٹیوب نکالی، چینل بنا دیا. وہ بھی بڑا ایک حیرت انگیز بات تھی. تو اس سے پہلے میں ٹک ٹاک پہ بھی نہیں آتا تھا. جب سے میں نے سر کو سنا پھر میں ٹک ٹاک پہ آیا، اور میری آپ اگر ٹک ٹاک آئی ڈی دیکھیں گے تو میں نے اتنی فنی ویڈیوز بنائی جو مطلب وائس اور تھی، لیکن اس پہ میری ایکٹنگ تھی. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ شاہد تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور فنی ایکٹر ہے. تو میں نے بہت فنی ویڈیوز اس پہ بنائی. ابھی بھی اس پہ بھی میری فیس بک آئی ڈی پہ بھی کافی زیادہ میری ریلز جو ہیں وہ بڑی فنی ہیں. آپ دیکھیے گا اس کو اور انجوائے کیجیے گا. میں کافی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو ضرور دیکھیے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی وہ شاید نہیں ہے جو اب ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے بھی سر ہی تھے. سر نے کہا جی آپ شروع کریں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی یوٹیوب سے تو لوگ بڑے پیسے کماتے ہیں. میرے لیے یہ بڑا ایک شاکنگ نیوز تھی کہ یوٹیوب سے پیسے، وہ کیسے؟ تو پھر انہوں نے نا مجھے ایک دو ولاگر جو ہے نا وہ سبسکرائب کر دیے اس بندے نے. تو میرا چینل بھی بنا دیا. میری اس چینل پہ اس نے پہلی ویڈیو میری ٹک ٹاک کی لگا دی. تو وہ پہلے سے بنی ہوئی تھی. تو پھر یوٹیوب پہ میں نے چینل بنایا. چینل بنانے کے بعد پھر پہلے دن میں جب بولا تو بالکل بھی اچھا نہیں بولا گیا، لیکن بات ایک ذہن میں تھی. کیا تھی؟ کوئی بات نہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگوں کو کہتے رہنے دیں. اب شروع کریں، اب بسم اللہ کریں. بس میں نے وہ ویڈیو بنائی، پھر ایک اور بنائی، اور بنائی، اور بنائی، بناتا گیا. لیکن لائیو آ کے باتیں کرنا یہ تھوڑا سا ایک ریکارڈ بات ہوتی ہے. اس میں بندہ بعد میں دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ بات اچھی نہیں ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دو، دوبارہ سے بنا دے. جب میں لائیو آ کے بیٹھا تو پھر اس کے بعد جو میرے اندر کانفیڈینس تھا، جو تھوڑا بہت تھا، کسی نکر میں لگا ہوا تھا دماغ کی، تو وہ چمکنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو چیز ہی بڑی مزے کی ہے. تو آپ یقین کریں کہ پچھلے مہینے جو لاسٹ منتھ گزرا ہے، تو میں نے اس میں جو سٹریم یارڈ ہمیں 20 گھنٹے دیتی ہے، وہ میں نے اس کے 20 گھنٹے 20 تاریخ کو ہی ختم کر دی. مطلب میں نے اتنے انٹرویو کیے اور وہ بہت زبردست. تو پھر میں نے سر سے پوچھا اور میں نے اس سے رہنمائی حاصل کی، لیکن وہ پھر مجھے انتظار کرنا پڑا. پھر 8-10 دن مجھے گیپ لانا پڑا. میں نے کسی کا انٹرویو نہیں کیا. جب وہ گیپ آیا تو پھر میرے انٹرویو رکے. تو پھر مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے ٹائم دیا اور پھر وہ بعد میں انہوں نے سکپ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں کانفیڈینس کے حوالے سے. لیکن یہ کانفیڈینس جو اس کے پیچھے بھی ایک کامل استاد کا ہونا ضروری ہے، میں یہ مانتا ہوں، اور یہ میرا ماننا ہے، اور یہ ہر بندے کو ماننا پڑے گا کہ اگر آپ کے بیک پہ کوئی ہے نا آپ کو تھپکی دینے والا، تو ٹھیک بول رہا ہے، دنیا کی چھوڑو، تو پھر آپ کامیاب. تو کانفیڈینس کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں، جگائیں، اور آپ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. زبردست، بہت شاندار. تو مجھے شاید بتائیں کہ بڑی آپ کی جو پروفائل ہے اس پہ بڑے نیچر کے اکارڈنگلی نیچر لینڈسکیپس کی پکچرز اور کوٹیشنز اور بہت ہوتے ہیں. تو یہ جو زندگی میں تبدیلی آئی ہے، یہ لینڈسکیپ اور اس سے محبت اور یہ سب بھی اسی کا حصہ ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم قدرت سے قریب ہو جاتے ہیں اور جب ہم اپنے تبدیلی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت نزدیک آ جاتے ہیں، اور پھر ہم قدرت کے اوپر غور کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ میں نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی. یہ کچھ مہربانوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر یا اس قدرت کی جو خوبیاں ہیں اس سے روشناس کرواتے ہیں آپ کو. تو زندگی کچھ ایسے ہی تھی کہ
صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سو جاتے تھے، پھر اٹھے، تیاری کی، ڈیوٹی پہ چلے گئے، واپس آئے، وہ ایک بالکل ایک روٹین بنی ہوئی تھی، اس میں کوئی ایفرٹس نہیں تھی، اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ دیکھیں اگر آپ کام کرتے ہیں نا، وہ کام کرنے کے بعد جو پسینہ آتا ہے نا، وہ محنت ہوتی ہے. اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بھی بیٹھے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی آپ اگر ایک اچھی دل جمی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کریں، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو وہاں پہ بھی پسینہ آئے. تو جو پسینہ ہوتا ہے نا، یہ حلال کی محنت کی کمائی کے ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے. میری بہت ساری جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر زندگی میں ڈاکٹر عفان کیسر صاحب ایک شاندار پرسنالٹی، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شاید. ان کو جب میں نے فیس بک پہ فالو کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی واک کریں آپ واک نہیں کریں گے تو آپ تو پیچھے رہ جائیں گے، زندگی سے بھی پیچھے رہ جائیں گے اور صحت سے بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو زندگی میں پھر واک کو ایڈ کیا. جب زندگی میں واک کو ایڈ کیا تو ایک بڑی ہی شاندار تبدیلی آئی، بڑی شاندار تبدیلی. دماغ کے جو بند کھلیے تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے، سوچنے کی حص تھی وہ بڑھ گئی، اور آبزرو کرنے کی جو حص تھی وہ بھی بڑھ گئی. مجھے بڑا اچھا لگنے لگا. میں نے ڈیلی جو واک کرنا سٹارٹ کر دی. پہلے میں ایوننگ ٹائم کرتا تھا، تو میری کوشش تھی کہ میں مطلب صبح وقت خود کو ایسے عادی بنایا ہوا تھا. لیکن اب جب سے میں نے مارننگ کی واک سیٹ کی ہے تو پھر اس وقت تو قدرت کے نظارے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. وہاں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کو جینے کا سلیقہ کیا ہے، زندگی کو جینے کا طریقہ کیا ہے. سورج کا ابھرنا صبح ہمیں بتاتا ہے کہ جی آپ بھی اس طرح ابھریں گے تو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ کی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں جو ہیں، آپ بھی کچھ اس طرح کا سورج بنیں گے جو صبح کا ٹھنڈا سورج ہوتا ہے. آپ کی کرنیں جب دوسرے لوگوں پہ پڑیں گی تو وہ بھی چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ اس سورج کی مانند بنے. تو جو صبح کی قدرت کا حسن ہوتا ہے، اس کو آپ جب نیچر کو آپ خود کو اس میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک خود میں جو فیلنگز آتی ہیں وہ انسان کو اتنا تر و تازہ کر دیتی ہیں اور خوش کر دیتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں نے جب سے مارننگ کی واک سٹارٹ کی تو ایسے سمجھ لیں کہ مجھے نشہ لگ گیا ہے، اور صبح نماز پڑھ کے مجھے ایسے ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے. اور پھر صبح ایک بڑی خوبصورت ذہن میں فلم چل رہی ہوتی ہے کہ کل میں نے وہاں پہ جو نیچر کی کیپچر کی تھی، آج وہاں سے نہیں کرنی، آج تھوڑا سا آگے سے جا کے کرنی ہے. سورج وہاں سے کیسا لگتا ہے، آج تھوڑا سا آگے جانا ہے اور وہاں سے دیکھنا ہے کہ جو اس کی شعائیں پڑ رہی ہیں شبنم کے اوپر، وہ کیسا منظر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور قدرت کا حسن یہ ہے کہ میرے گھر سے بالکل 6 سے 7 ایکڑ دور دریائے چناب کا ایک کنارہ ہے. وہاں پہ مجھے جانے کا مل جاتا ہے موقع، تو میں وہاں پہ جاتا ہوں اور وہاں سے ساری جو ہے وہ بڑی خوبصورت نیچر نظر آتی ہے. اور صبح صبح پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک سکون ہوتا ہے بالکل، اور چڑیوں کی ہلکی ہلکی چہچہکانے کی آوازیں آتی ہیں اور کوے کی کاں کاں کی آوازیں آتی ہیں. اور پھر ساتھ میں جو صبح کے جو پھول ہوتے ہیں اور خوشبو ہوتی ہے صبح صبح کی، وہ جب انجوائے کرتے ہیں تو بڑی اچھی فیلنگ محسوس ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ اب میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار اگر آپ نے زندگی کو جینا ہے نا تو زندگی میں واک لے کے آئیں، اور واک بھی صبح کی لے کے آئیں. صبح کی جب آپ کی زندگی میں واک آئے گی تو آپ کا دماغ فریش ہوگا، تو وہ سارا دن ایسے کام کرے گا کہ جیسے کبھی کوئی اس کو تھکاوٹ نہیں تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ایک اور جو بڑی تبدیلی آئی، جو اس قدرت کے حسن کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کا جو موقع ملا، وہ میری زندگی میں مطلب ایک استاد محترم اور بڑی بہن اور انتہائی قابل مہتاب خان تنولی صاحبہ، انہوں نے آ کے سمجھایا کہ آپ میڈیٹیشن کریں، آپ اس طرف جائیں، آپ اس طرف جائیں. تو ان کی جو میرے لیے گائیڈ لائن تھی وہ بھی بہت کمال کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سر امیر پاپ کارن والا صاحب، ان کا میں نے کورس جوائن کیا ہوا ہے، تو وہ بھی میڈیٹیشن کرواتے ہیں. جب انسان میڈیٹیشن کی طرف جاتا ہے، واک کی طرف جاتا ہے، تو وہ سارے دکھ اور پریشانیاں جو ہیں ان کو بھی پھر وہ پوزیٹیو وے میں لیتا ہے. ان کو کہتا ہے کہ یہ میری زندگی میں بدلنے کا چانس ہے،
اگر اس کو اویل کر لوں گا تو میں زندگی اپنی چینج کر لوں گا. تو وہ نیگیٹو جو سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہونا زندگی سے شروع ہو جاتی ہے. وہ برے کو بھی اچھا سوچتا ہے اور وہ اس میں سے اچھائی نکال لیتا ہے. اور جب بندہ برے سے اچھائی نکالنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک کامیاب راستے پہ چل پڑا ہے. صحیح، بالکل بالکل. اور یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے آپ کو غور و فکر کرنے کا اور اندر سے دل کو خوش کرنے کا وقت ہوتا ہے، بڑا سکون کا وقت ہوتا ہے. آپ کی پورے دن کی جو تازگی ہے وہ اس صبح کی چہل قدمی سے جو ہے منسلک ہوتی ہے. اگر آپ کو صبح کی واک کرنے کی عادت ہے تو آپ کی جو سوچنے کا جو آپ کا انداز ہے نا وہی بدل جاتا ہے. کیونکہ جو واک نہیں کرتا، جو نیچر سے قریب نہیں رہتا، وہ بس ایک کیلکولیٹڈ اپنے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور بس وہی ایک روٹین کی لائف ہوتی ہے. لیکن یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں لاتی ہیں، ان میں ایک یہ واک صبح کی چہل قدمی ہے جس سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر غور و فکر کرنے والا انسان ہو جیسے کہ آپ ہیں، جیسے کہ آپ کرتے ہیں غور و فکر، اور وہ پھر آپ کی کوٹیشنز میں بھی نظر آتا ہے، تو وہ بہت ہی زبردست بات ہے. تو آپ میں چاہوں گی کہ آپ میرے ویورز کو کوئی ایسی بات کہیں، آپ کی ایج کے لڑکے جن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک بدلاؤ لائیں تو کیسے لائیں، اور اس کے لیے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی، میں کیا مشورہ دوں گا، میں تو خود ایک نکما سے انسان ہوں. اور باقی بات رہی، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ میں ضرور التماس کر دیتا ہوں، گزارش کر دیتا ہوں. جو دل کے اندر ایک حسرت ہوتی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑے مجھ سے ہینڈسم بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، اللہ نے ان کو ہر اپنی جو قدرت کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے نواز رکھا ہے، لیکن ان کے سوچنے کی حص بہت محدود ہے. وہ بہت محدود سوچتے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سوچنے کی حص کو بڑھائیں. وہ فیل کریں کہ میرے پاس میں انشاءاللہ 2 سال کے بعد ایک شاندار گھر لوں گا. شاندار گھر. اگر آپ اچھا سوچتے ہیں نا، جیسا آپ سوچتے ہیں نا ویسا آپ پا لیتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ اچھا سوچیں اور یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں اچھائی آنا شروع ہو جائے گی. میں نے جیسے پہلے عرض کی نا کہ جب آپ برے میں سے بھی اچھا نکالیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ایک اچھے راہ پہ چل پڑیں. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے پاس، دیکھیں ہم نے نا شروع سے ہی ایک بات کو ذہن میں رکھا ہے کہ ہم نے نوکری کرنی. میں یہ بات کو اٹیچ کرنے کے لیے ہم نے نوکری کرنی، ہم نے نوکری کرنی، نوکری کرنی. بھائی بری بات نہیں، یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ قدرت کا حسن ہے. نوکر نہیں ہوں گے، نوکری کرنے والے نہیں ہوں گے تو یہ نظام نہیں چلے گا. بزنس کرنے والے نہیں ہوں گے تو یہ نظام نہیں چلے گا. لیکن جب ہم اپنے والدین کے خرچے پہ پڑھ کر جب ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے تب ہم نے یونیورسٹی کی فیسیں جو میرے والد نے دیں، اس وقت اس کے پاؤں میں، مثال دے رہا ہوں، اس کے پاؤں میں جو جوتا تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. میری ماں نے 2 مہینے 6 مہینے اپنے لیے کوئی خوبصورت سا سوٹ نہیں لیا. کیا کہ میرے بچے کی فیسز میں نے دینی ہے، میں نے اگلے مہینے اس کی اتنی فیسز دینی ہے. جب وہ پڑھتا ہے، پڑھ کے ماسٹر کر لیتا ہے، MSc کر لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے. اس کے بعد جب وہ گھر واپس آتا ہے، گھر واپس آ کر اگر وہ اپنے والد کو یہی کہہ دے نا، آج یہ ہو رہا ہے، یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا ہی کیا ہے، تو پھر اس بوڑھے باپ کی اور اس ماں کی آپ اگر دیکھیں گے کبھی چھپ کر تو رات کو سسکیوں سے جو سرہانا ہوتا ہے وہ بھیگ چکا ہوتا ہے، تکیہ بھیگ چکا ہوتا ہے. وہ کسی کو اپنا دکھ نہیں بتا سکتے. وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، لیکن اس کی آوازیں کوئی نہیں سنتا. آج
یہ بڑی ہی ہم میں ایک قباحت چل رہی ہے، ایک برائی چل رہی ہے کہ آج ہم ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں۔ اتنا پڑھنے کے باوجود میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت سارے، میرا یہ ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، کہ ایسے لوگ جو ایک پل نہیں لگاتے کہ یار میرے باپ نے تو میری فیس دینے کے لیے کبھی اس نے فروٹ نہیں کھایا تھا، کبھی اس نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ آج میں 2 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو میں 6 کروں گا، تب جا کے میں اگلے مہینے کا اپنے گھر کا راشن بھی پورا کر سکوں گا۔ ہم 1 منٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ یار میرے لیے کیا کیا ہے۔ میری نوجوان نسل جو میرے جیسے ہیں، میں تو نکما سا ہوں، لیکن ایک درد دل کے ساتھ بات کرتا ہوں، مجھے آج بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے آپ کو پڑھایا اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کی آ کے توہین کریں، انہوں نے تو اس لیے پڑھایا تھا کہ آپ معاشرے میں معزز بن کے میرا نام روشن کریں، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ وہ تو اس لیے پڑھایا تھا انہوں نے۔ آج ہم پڑھ کر ہم ان کے لیے رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھیں جو رزق ہے وہ آپ کے مقدر کا ملنا ہے، آپ کو وہ ضرور ملے گا۔ اب یہ نہ سوچے کہ میں پڑھ گیا ہوں تو میں نے نوکری کرنی، نوکری کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ بھائی پڑھ گئے ہو، یہ اللہ نے تمہیں علم عطا کر دیا ہے، اس کے پیچھے جو آپ کے والدین کی دعائیں تھی، ان کی محنت تھی، آپ کو مل گیا ہے۔ اگر آپ ہو تو انسان نا، اگر آپ ریڑھی لگا لو گے تو دوسرے بھی انسان ہیں جو ریڑھی لگا کے کماتے ہیں۔ آر محسوس نہ کریں، عزت نفس کو ختم کریں گے تو پھر آپ شاندار ہو کے چمکیں گے۔ دیکھیں آج ہم بہت بہت زیادہ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ میں ماسٹر کیا ہوا، میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے تو میں یہ ریڑھی لگاؤں گا، میں پاپ کارن سیل کروں گا، میں پاپڑ سیل کروں گا، میں سلنٹیاں سیل کروں گا۔ بھائی دیکھیں جو حلال کا رزق کماتا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اگر نوکری نہیں مل رہی تو آپ اپنے ان بوڑھے والدین پہ مزید بوجھ بنے، ان کے لیے سہارا بنے، ان کے سکھ کے دن ہیں، ان کو سکھ پہنچائیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے، میں جانتا ہوں، ان کی نیچر کو جانتا ہوں، اور ان کے ساتھ مطلب کافی دفعہ ایسا جو آپ کو میں نے شیئر کیا آپ سے وہ میں نے دیکھا ہے ان، لیکن پھر میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں۔ جو یہ بندہ کر رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں۔ تو یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہماری جو نسل ہے پتہ نہیں وہ کون سی رستے پہ چل پڑی ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، پیکج نہ لگے تو وہ باپ کا سر پھاڑنے کو جاتے ہیں، ماں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں میرے پیکج لگنے کے لیے۔ پیکج لگائیں لیکن لگا کر وہ ضائع کر دیتے ہیں، کام نہیں کرتے، ضائع کرتے، فیس بک چلاتے رہتے ہیں، اس سے لینا کچھ نہیں۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور سب سے پہلے تو وہ دیکھیں جنہوں نے آپ کو محنت کر کے آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے، آپ ان کی تکریم میں کوئی کمی نہ آنے دیں، ان کی عزت میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ بیٹا جنا کیوں تھا۔ آج ایسے والدین سوچتے ہیں کہ میں نے ایسی بیٹی جنی کیوں تھی، میں نے ایسے بیٹا کیوں جنا تھا۔ لیکن بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل ہمیں اپنی سوچوں کو وسیع کرنے سے ہوگا۔ ہمیں آج ہم میں لے کے بیٹھے ہیں نا، میں، یہ ہم صرف میں تک ہی محدود ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس میں کے جو شہر سے ہے وہ ہمیں نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ میں ہمیں صرف میں تک محدود کر دے گی۔ یہ بہت سارے ہمارے قیمتی رشتہ دار جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، وہ ہم سے بہت دور لے جائے گی۔ تو میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ہمیشہ جو ہے عزت اور تکریم کے رشتے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور پھر اس میں کو مٹا دیں، آپ چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ خود کو ختم کریں گے تو آپ چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو گزارش یہی ہے، عرض یہی ہے کہ ہمیشہ اپنی سوچوں کو وسیع کریں اور خود کو سمجھائیں کہ اگر ان بڑے والدین کا سہارا میں نہ بنا تو کون بنے گا؟ کوئی نہیں بننے والا۔ آپ اپنے بچپن کو دیکھیں،
کہ جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا، جب میں بات نہیں کر سکتا تھا، تو مجھے یہ بار بار کہلاتے تھے، کہو بیٹا اللہ کہو، اللہ، امی کہو، ابو کہو۔ تو بار بار بتاتے تھے، بار بار ہماری پریکٹس کرواتے تھے، تو ہم پھر بولنے لگے۔ تھوڑا سا بچپن میں چلے جائیں، اس ایج میں آ کے بچپن کو سوچیں، اور والدین کے جو آپ کے احسانات ہیں ان کو سوچیں۔ اور پھر آج یہ جو آپ نے بڑا خوبصورت سوال کر دیا، اور اس کے بعد مجھے یہ لب کشائی کرنے کا موقع مل گیا۔ کہتے ہیں نا کہ جو دکھ ہوتا ہے نا انسان کا، وہ کبھی نہ کبھی اس کو ضرور باہر نکالنا چاہیے۔ تو یہ میرے اندر ایک دکھ تھا، کڑن تھی ایک۔ میں ہمیشہ اس بات کو بڑا ڈیپلی دیکھتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس بات کو سوچتے ہیں، تو میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا جو مجھے اتنا گہرا کر دیا، مطلب یہ دل کی کڑن تھی۔ تو آج جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مطلب کہ میں بھی کبھی کبھی بڑا اکتا جاتا ہوں کہ یار یہ زندگی انسان کے ساتھ کرتی کیا، لیکن پھر چیزیں وہی پرانی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں یار، وہ دیکھیں آپ کے پاس وہ دن بھی تھے میرے پاس کہ میرے پاس موبائل نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج الحمدللہ میرے پاس 2 موبائل ہیں، ایک چھوٹا موبائل ہے، ایک بڑا موبائل ہے، جس پہ میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں سے اپنی فیلنگ شیئر کر دیتا ہوں۔ صبح کا جو قدرت کا حسن دیکھتا ہوں اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو اس سے میرے پاس کوئی خوش نمائیاں آتی ہیں وہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ پیکج لگاتے ہیں تو پیکج کو ضائع نہ کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، ان سے رشتے بنائیں۔ آج یہ ہمیں بڑی بات ہے کہ میں اس کو سلام کیوں دوں؟ بھائی آپ کے سلام دینے سے آپ کو نیکیاں ملیں گی، اس کا کچھ نہیں جانا۔ آپ نہیں دیں گے نہ دینا، وہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو نیکیاں ضرور ملیں گی۔ تو یہ آج بڑا دکھ تھا، ایک بڑے عرصے کا جو اندر کڑن تھی، وہ آج آپ کے سوال سے نکل گئی ہے۔ اور یہ میں گزارش کروں گا کہ ہمیشہ خود کو میں کے شہر سے نکالیں، اور اپنی سوچوں کو محدود نہ کریں، بڑا سوچیں۔ اور والدین جنہوں نے آپ پہ بہت احسان کیے ہیں، ان کے احسان کا بدلہ ہم زندگی میں نہیں چکا سکتے۔ تو یہ پھر ایک، میں ہوں تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی بہت بڑی باتیں کر جاتا ہوں۔ اگر کسی کو دل آزاری ہوئی ہو میری بات سے تو معذرت خواہ بھی۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم جب بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کہلوا دیتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ پاک ہم سے کہلوا دیتا ہے۔ تو واقعی بہت ہی خوبصورت میسج ہے کہ اپنی میں کو ختم کر دیں، اور کوئی بھی کام بڑا یا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کی ابتدا، اپنی زندگی کی شروعات اور زندگی کے موڑ کو مڑنا کسی بھی دور میں آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف آپ کی ایک کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو آپ کے پاس قدرت 4 قدم چل کے آگے آ جائے گی اور آپ کو گلے لگا لے گی۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ آپ جو ہے کوشش کریں، اور جب ہم چھوٹے سے کام سے بھی کوشش کرتے ہیں تو کاروبار میں اللہ رب العزت نے برکت دی ہے۔ تو کاروبار کی کوشش کریں، اپنے آپ کو فریڈم آف لیونگ دیں، اپنے آپ کو آزاد کریں اس غلامی کے دور سے، اور اپنے آپ کو کھل کر جینے کا موقع دیں۔ اس چھوٹے سے اور اچھے خوبصورت سے پیغام کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی بار پھر کسی اچھے سے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شاہد جڑ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں کی، بہت میں جزاک اللہ، شکر گزار تو میں ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک پتہ نہیں کتنے عرصے کا جو اندر دکھ تھا وہ آپ کے سوال سے نکلنے کا موقع ملا آج، تو اس پہ شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک چیز جو ہمیشہ میں فیل کرتا ہوں، اور وہ میں اپنے ہر پروگرام میں اگر مجھ سے کوئی نہ بھی پوچھے تو میں وہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ آج ہم ایک بہت بری بیماری میں مبتلا ہیں، وہ حسد کی بیماری ہے۔ ہمارے پاس تو پہلے ہی نفرتیں بہت ہیں، بہت نفرتیں ہیں، یقین کر جائیں، اتنی محبتیں نہیں ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور دماغ مفلوج ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محبتیں نہیں ہیں جتنی نفرتیں ہیں۔ آج ہمیں اگر کوئی چیز خالص طور پہ ملتی ہے تو وہ نفرت ہے۔ تو اس نفرت کے دور سے نکلیں اور محبت کے دور میں آئیں، اور اپنے خود کو پہچانیں اور کام کریں۔
جب آپ کام کریں گے تو آپ کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، جیلسی نہیں ہوگی. تو یہ جیلسی جو ہے اس پہ، یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. میں ہمیشہ اس پہ سوچتا رہتا ہوں کہ یار یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں لوگ. تو پھر کبھی کبھی چپ کر کے خاموشی کے ساتھ سو بھی جاتا ہوں کہ نہیں یار اس کی سمجھ نہیں آنے والی، اور لوگوں کو سمجھایا جائے تو بہتر ہے. تو پھر یہ ہے کہ جو ہے حسد کے حوالے سے میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ اس سے بچیں. یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، دماغ سے بھی کھوکھلا کر دیتی ہے اور ویسے بھی کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کے سوچنے کی حص چھین لیتی ہے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک اور میسج کہہ لیں، یا ایک چھوٹا سا ایک عرض گزاری کہہ لیں، یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تو جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اتنے خوبصورت الفاظ بولنے کا موقع دیا، جو ہیں تو نہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے منہ میاں میٹھو چلے میں خود ہی بن جاتا ہوں. تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے. بہت بہت ہی خوبصورت پیغام دیا آپ نے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں آپس کی نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور جو مل جائے ہنس کر کھیل کر مل بانٹ کر اس کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اس پیغام کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلی بار پھر کسی اچھے مہمان کے ساتھ، کسی اچھے پیغام کے ساتھ، کسی اچھے مزیدار ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ